मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। जिस दिन ये खून के आंसू खत्म हो गए ना, उस दिन खत्म हो जाऊंगा। और क्या है इस दुनिया में से, समझे नहीं? ना सुबह जाए, से हमने आपको नहीं निकाला, आप इधर ही रहें, मगर हाँ, देखो आप मैं नहीं हमारे समझ बुजुर्ग आती हैं। कब दवा सुनी जाएगी हमारी, समझे नहीं? अच्छा खान साहब देखो, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आप हमारे सीनियर हैं, मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सोल्यूशन दें। आप यंग जनरेशन से सोल्यूशन आप एक्सपेक्ट करें, आप खुद भी कोई हमें सोल्यूशन दें, हम आगे बढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमें सोल्यूशन दें, हम उसको लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बीएफटी भाई, सोल्यूशन ये है, जो यंग लॉयर अदालत में आते हैं इसके सामने, उनको चाहिए है कि प्यार, इज़्ज़त, आबरू के, अदब अदाब के दायरे में रहते हुए इसको मुखातब करें और इसको तरीके से बताएं। देखें, अगर आप जिस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर हम कोई अगर उसके बात करते हैं किसी कानून के मुताबिक, किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी पिटीशन के ऊपर, लिहाजा हमारी बात सुन लें। समझे नहीं? हम आपकी सुन रहे हैं, हमारी भी बात सुन लें। अगर उसमें कुछ राइट्स पोजीशन हमारी है तो हमको उसका इवज हमें कुछ मिलना चाहिए, समझे नहीं? तो सर खान साहब इनको चाहिए माना कोई क्वेश्चन है, धड़ल्लेदार जवान बच्चा जो है ना, खान साहब, जवान वकील जो बलिस्टर, उसको खड़ा होना पड़ेगा इसके सामने। खान साहब एक मासूमाना क्वेश्चन है, ओबीसी आपकी काफी एक्सपीरियंस है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो लोग अपने बच्चों को लॉ स्कूल में भेजते हैं, वो तालीमी लिहाज से कैसे होते हैं? बड़े शाइनी ब्राइट होते हैं या नकम्मे होते हैं? आप इसका आंसर दे सकते हैं प्लीज? मैं आपको ये बताता हूँ, 5% है वो टॉप के होते हैं, शाइनिंग होते हैं। बाकी जितने भी है ना, वो सब हेरा फेरी से लॉ कानून को पढ़ते हैं और अपनी डिग्रियां लेते हैं और किसी तरीके से अपने आप को बाद में प्रैक्टिस में किसी की हेल्प लेके, इधर से उस किसी की हेल्प लेके अपने आप को ऊपर लाते हैं। जो चलिए अच्छे हैं ठीक ना है, अभी नेचुरल तौर पे, अच्छा वो ही हैं जी खान सब। साहब, अभी ओसी भाई का इन्होंने आंसर ले लें। मोराल मेरे पास खत्म कर मेरा दिया क्वेश्चन हमारे मुआशरे के अंदर। नहीं, मैं आई थिंक मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। ओसी भाई आप बताएं कि ये जो माफ करें, मस्जिद में जो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं या लॉ में भेजते हैं, तो वो कौन से, उनकी ग्रेडिंग क्या होती है? ओसी भाई ओवर टू यू। जी, यानी कि जो ज़ाहिर है कि मकसद आपका कहने का है कि जो लोग मसाजिद में या मदरसों में अपने बच्चे भेजते हैं और जो आला जो हायर लॉ स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे भेजते हैं, इन दोनों क्लासेस में क्या फ़र्क है? ये सवाल है सर आपका? नहीं, क्वेश्चन मेरा ये था, पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने सुना है कि लोग पहले बच्चों को मेडिकल में भेजते हैं, फिर इंजीनियरिंग में भेजते हैं, और अगर वो दोनों में फेल हो जाते हैं तो फिर वो आर्ट्स पढ़ते हैं, फिर उनको लॉ में भेजा जाता है। ऐसे ही है? जो बिल्कुल नकम्मे होते हैं उनको लॉ में जी, भेजा जी, जाता है? ऐसे ही है। अच्छा, मज़े की बात है, वैसे यहाँ मैं एक टिप देता हूँ आपको। ये वहाँ पे आपके वैसे कैरियर टिप है, जो यहाँ कोई यंग हमारा भाई बैठा है यहाँ पे, तो उसके लिए कि ये बड़ा ज़बरदस्त मैदान हर्ब है। यानी कि ये जो लॉ है ना, इसमें कोई शक नहीं कि ये नालायकों की एक है, जिसे कहते हैं कि फील्ड है। माज़रत के साथ अगर हमारे यहाँ कुछ बैठे हैं, लेकिन इसमें अगर कोई मेडिकल में जाने वाला अच्छे आईक्यू वाला बच्चा जो है वो एहसन ज़फ़र फिर बन जाता है यहाँ पे जाके, एतज़ाज़ एहसन बन, यानी कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें जाना चाहिए। यानी कि जो हाई एंड के हमारा, क्योंकि एक ट्रेंड है, बिल्कुल आप वाली बात है कि हम सारा मुल्क चाहता है कि बच्चे हमारे डॉक्टर बन जाएँ। तो बेशक पैसे दे के आप 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ करोड़ तक की इन्वेस्ट करके बच्चों को डॉक्टर बनवा रहे हैं, जिन जो यानी पैसे दे के। अब ज़ाहिर है जो पैसों वाले, हम बहुत से ऐसी जगह हैं, मिसाल के तौर पे अब यूएस जो है हमारी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, मेडिसिन की डिग्री को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, राइट? उसकी वजह है कि हमने उसको म्यार को नीचे डिग्रेड कर दिया कि हर बच्चा जो है डॉक्टर बनने के चक्कर में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए। और बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि जो ज़्यादातर वकला हैं वो बहुत नालायक किस्म के होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। फिर हमारा उससे भी कम वकीलों से भी जो नीचे वाला बदकिस्मती है हमारे इस मुआशरे की, उसकी वजह ये है कि हम एजुकेशन पे, बीएफटी भाई, हम इन्वेस्ट नहीं करते एजुकेशन पे। हम 1% हमारा हर साल बजट में 1%, 1.5% या मैक्सिमम 2% हम एलोकेट करते हैं, और उसका भी सारा उस पर हम खर्च नहीं करते। और जो खर्च भी होता है उसके अंदर लीकेज आप देख लें, हमारे सिस्टम के अंदर कम से कम 70% लीकेज होती है। जो भी नीचे आवाम तक पहुंचता है पैसा, वो कोई भी आप प्रोजेक्ट हो, उसके 70% तो क्रीम वैसे ही ये खा जाते हैं सारी। तो वो आप खुद अंदाजा कर लें कि 1 पॉइंट या 1.5% जीडीपी का जो आप एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं, वो कितने नीचे आपके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि जो वकला से भी नीचे
بچہ جو تھوڑا اس سے بھی کمزور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو ٹیچر بھرتی کروا دو، وہ کورس کروا کے نا اس کا وہ جو ہوتا ہے ایجوکیشنلسٹ کا پی ٹی سی وغیرہ کے اس طرح کے کورسز وغیرہ اس کو کر دے. حالانکہ یہاں ہم نے اپنے بچوں کا اگر مستقبل بنانا ہے بی اے تو بی ہمیں ایڈ کہتے ہیں جی ہاں صاحب، اس کو، بی اے بی ایڈ کہتے ہیں. ہاں جی بی اے کر لو جی، بالکل نالائق ہوتا ہے رائٹ. اس میں بھی ظاہر ہے اس میں ہم ان کی جو نہ تو کوئی اسٹیٹس ہم دیتے ہیں اپنے اساتذہ کو معاشرے کے اندر، نہ ان کی ہمیں ججوں جتنی تنہائی ان کی دینی چاہیے بلکہ ان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اگر آپ نے اچھی قوم بنانی ہے تو آپ کے ٹیچر جو بیسٹ آف دی بیسٹ مائنڈز ہیں نا، وہ آپ کے بچوں کے ہونے چاہیے معلم. یعنی کہ آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کے پیچھے جو دماغ ہوں، جو ان بچوں کے دماغوں کو ہیرے کو تراشیں، وہ بہترین ہیرا گر ہونے چاہیے، ہیرا تراشنے والے دماغ ہونے چاہیے. آپ ایک تھرڈ کلاس بچے جو بندہ ہے اس کے حوالے آپ پورا سسٹم تعلیم کا آپ کر دیتے ہیں، پورا اسکول وہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بدقسمتی ہے کیونکہ ہم انویسٹ نہیں کرتے اس کے اندر. پیسہ نہیں ہے، لوگ نہیں جاتے. آپ پیسہ اس میں ڈالیں گے آپ تنہائی. میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ ججوں کو دیتے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ اس سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اس سے بہتر تو ایک ٹیچر ہوتا ہے. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ اس سے بھی جو نچلے درجے میں ہوتا ہے بدقسمتی ہے، اسٹل ہماری منافقت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، کہ جو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے، مثلا کوئی نبینا بچہ پیدا ہوگا معذور، اس کو کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو جی، یہ حافظ آنا، تو وہ ادھر چلے جاتا ہے. تو دیٹس دی وے اٹ از رائٹ نو جی. بی ایف ٹی بائی جی میں پوائنٹ بنانا چاہ رہا تھا کہ ہم عدالتوں سے، ججوں سے اور وکیلوں سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اچھی بات نہیں کہنا، مگر دے آر وہ کہتے ہیں نا تعلیمی لحاظ سے بہت نیچے والے ہوتے ہیں، تبھی یہ ایسی حرکتیں ایسی کرتے ہیں، رشوتیں. یہ مقدس پیشہ ہے. یہ اگر اس کو دیکھو، قاضی کی کرسی بہت اللہ میاں نے بڑی ہائی رکھی ہوئی ہے اور اس پہ کافی وزن ہوتا ہے، مگر وہ ایسا انصاف نہیں کرتے. یعنی ہاں اب ڈیبیٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. عنایت لالا ویلکم آپ کو. آپ بتائیں آج کی جو لسٹیں آئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں آپ ذرا تفصیلاً بتائیں. اس کے بعد متی لالا ہے، ان سے بھی آپ کراس کوشچننگ کر سکتے ہیں. اور خالد محمود بھائی کا بھی ایک سوال تھا، وہ باچا خان سے تھا، مگر باچا صاحب تو اب ہے نہیں، تو وہ عنایت اللہ سے کریں یا متی اللہ سے؟ کیوں خالد بھائی ٹھیک ہے؟ اور فوزیہ خان کا بھی اگر کوئی کوشچن ہوگا، ابو حمدان کا کوئی کوشچن ہوگا، اوسی بھائی آگ کا یا مسٹر خان کا، تو عنایت لالا اور متی اللہ جان دونوں بھائیوں کو ہم فرنٹ پہ رکھتے ہیں. اب پہلے لالا آپ بتائیں اور اس کے بعد کوشچن آنسر کا سیشن اوپن کرتے ہیں. اوور ٹو یو لالا، ویلکم. جی سب بھائیوں کو سلام. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کل بھی ہمارا پروگرام ہوا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کو رسائی مشکل ہے اور اس کے علاوہ بہت مشکلات پڑ رہی ہیں ٹکٹوں کی تقسیم میں. وہ تو صاف ظاہر ہو گیا. میں آپ کو ایک حلقہ دکھا دیتا ہوں، جڑا والا، جو اس کا حلقہ ہے وہ طلال چودھری کا، اس کے باپ کو ٹکٹ مل گیا پی ٹی آئی کا. اب آپ خود سمجھیے یہ کیا چکر ہے. لالا صاحب سوری، جڑا والا شہر کا میں رہنے والا ہوں، مجھے اس کے اوپر علم. آپ جب بات ختم کر لیں گے نا پھر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا بیچ میں اس کے متعلق. اچھا وہ طلال چودھری کو تو بھی انہوں سینیٹر بنانے کا وعدہ کر لیا تو اس کو ٹکٹ نہیں ملا. اس کے بھائی کو پیپل پارٹی کا ٹکٹ ملا. یعنی ایسے لوگوں کو یہ کیوں لیتے ہیں جو ہر پارٹی میں، یعنی باپ ایک پارٹی میں بیٹا دوسری پارٹی میں. اسی طرح بہت کچھ ہوا ہے پارٹی ٹکٹوں میں پنجاب میں. سوری لالا اچھا سوری 1 سیکنڈ. آپ کو پتہ ہے میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، یہ ذرا دوبارہ بتائیں، شاید میں نے پورا صحیح سنا نہیں ہے. طلال چودھری کے والد کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے؟ ہاں بالکل. جو عمران خان کی کلاس لیفٹ رائٹ سینٹر صبح دوپہر شام کرتا تھا، ہاں اس کے والد کو دیا ہے؟ بالکل. جیسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جیسے ماشاء اسد اللہ. عمر کا بھائی دن رات کلاس لیتا رہا، عمران خان کا زبیر عمر. یہ دیکھیں، یہ لوگ اقتدار ماشاء کو اللہ ماشاء اللہ. خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان پر ولاگ کرتے رہے سالوں سے پہلے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا ہوا ہے. 15 سیٹوں پر ایسے لوگ آ گئے ہیں، 15 سیٹوں پر. اور ایک کا تو انٹرویو ہوا ابھی ٹکٹ کے لیے، یہ ہلکا بھول گیا وہ نمبر. یہ لاہور میں انٹرویو ہوا نواز شریف کے سامنے، اور انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. آ کر یہاں سے اس نے ٹکٹ لے لیا، پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس کو مل گیا. یہ آگے جا کر دوبارہ ماشاء اللہ. جی بہت بڑی مصیبت بننے والی ہے، یہ میں کہتا ہوں. اچھا آپ لوگوں کی بحث تھی وکلاء اور ججوں پر. قاضی فائز عیسیٰ کو جج کہنا
انصاف کی توہین ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس جتنا ذلیل انسان دنیا میں نے یعنی انصاف کی کرسی پہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جج نہیں ہے، یہ ذاتی غلام ہے نواز شریف کا، اور یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کا یعنی پکڑا ہوا جائیداد، اور اس کے بعد اس نے کیا قانون پاس کیا جب یہ دوبارہ فوجیوں کی بوٹوں کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے اس کو معاف کیا، جو آپ کو کہہ رہے تھے اوسی بھائی کہ 6-4 نہیں تھا، 7-3 کا فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف، اور ریویو میں کبھی ہوتا نہیں ہے، وہاں پر آیا 6-4 کا فیصلہ، کیونکہ فوجیوں نے اس کو سیٹ کر دیا کہ بھائی بس تم ہمارے حکم مانتے رہو، تمہیں ہم معاف کرتے ہیں اور تمہارے خلاف کچھ نہیں ہوگا، تو ریویو میں اس کو بری کر دیا گیا۔ اب آپ آتے ہیں یعنی ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے پٹ کی ہوئے ہیں۔ یہ دوسری طرف دیکھو کہ اعجاز شفیع جو گیلب کا وہ چیئرمین ہے، اس نے سروے کیا ہے، ایک جعلی سروے، وہ جو بہت مانا جاتا ہے پاکستان میں، وہ کہتا ہے کہ اس نے پار کر دیا ہے، یعنی مسلم لیگ جو ہے اس نے اپنی امیج کو آگے پہنچا دیا ہے، عوام نے قبول کر لیا ہے، یعنی اس وقت 53 پر ہے نواز شریف اور 57 پر عمران خان ہے، لیکن بشخصیت پارٹی کے علاوہ عمران خان کو لوگوں نے 50% ووٹ دیا اچھائی کے لیے، اور نواز شریف کو 55 پہ دے گیا۔ یہ دیکھتے رہیے۔ اسی کے مقابلے میں پھر ریپبلکن کا سروے آیا، تو اس نے کہا کہ پنجاب میں 17% اور 67% کا ہے عمران خان کا، یعنی ان کا 17 ہے تو ان کا 67 ہے۔ اسی طرح کے پی کے میں 60 اور 25، یہ 60 اور 25 پر بھی میرا اعتراض ہے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک سیٹ بھی کے پی کے سے کوئی جیت نہیں سکتا پی ٹی آئی کے علاوہ۔ اچھا، یہ بات ہوئی۔ اب اس کے علاوہ آپ نے ججوں کی بات کی ہے تو قانون کو ذرا دیکھ لیے۔ 1973 کا جو آئین ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ 50% جو ججز آئیں گے نا ہائر جوڈیشری میں، یعنی جو وہ انڈکٹ ہوں گے ہائی کورٹس میں، وہ ہوں گے 50% لوئر جوڈیشری سے آئیں گے، یعنی سیشن جج کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو 50% ہے وہ آئیں گے بار کونسل اور بینچ اور بار کی طرف سے۔ اب بار کونسل کیا ہے؟ وہ ایک ایسی باڈی ہے کہ وہ سلیکٹڈ باڈی ہوتی ہے، وہ جیسے سپریم بار کونسل ہوتا ہے، ہائی کورٹ بار کونسل ہوتا ہے، اس کی طرح ایسوسیشن نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں بینچ اور بار۔ ان کا آپس کا جو ہوتا ہے نا فیصلہ، اس میں لوئر جوڈیشری تھے آج تک، یعنی کہ یہ 7-8 سالوں میں ایک جج نہیں آیا لوئر جوڈیشری کورٹ، لیکن یہ جو جج آتے ہیں نا بار کونسل کے تھرو، یہ نواز شریف کے جج آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کل کے پروگرام میں کہ دیکھیں جب جنرل مشرف کے دور میں پی سی او پر ہیلپ لیا گیا تھا، تو جب افتخار چودھری چیف جسٹس بنے تو 110 ججز کو اس نے فارغ کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے، اور یعنی توق کے حساب سے اپنے اور نواز شریف کے جج انہوں نے بھرتی کیے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس چودھری افتخار نے بھی پی سی او پہ حلف اٹھایا تھا، اور 3 لوگ تھے اس میں، برانا بھگوان داس تھا، افتخار چودھری تھا، اور دوسرا تھا ہمارا چیف جسٹس رہ چکا ہے، اب نام بھول گیا ہوں اس کا۔ تو ان تینوں نے جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کا حق بھی دیا تھا، اور وہ چودھری افتخار آ کر جب عدلیہ بحال ہوئی، اور غلطی کس کی تھی اس کی بحالی میں؟ وہ زرداری کی تھی، تو زرداری کو اس کا قیمت بھی چکانا پڑا پھر۔ تو اس میں کیا ہوا کہ وہ 110 ججز جو تھے یہ انہوں نے اپنے لگائے۔ تو اس جوڈیشری کو آپ مکمل نیست و نابود کریں گے تو یہ ملک کے لیے کوئی انصاف کی امید پیدا ہوگی۔ انصاف کو بھول جائیے، کل تک پرسوں تک آپ کو 4 استعفے اور بھی آ جائیں گے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ بینچ جو یہ بنا رہا ہے نا، یعنی کورٹ نمبر 1, 2, 3، اس میں انہوں نے اعجاز الحسن جو کہ سینئر جج تھا، اور 8 مہینے بعد اس نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، تو اس کو کسی بھی بینچ میں شامل نہیں کیا، اور اس نے اپنی تذلیل سمجھی اس بات کو، اور دوسرا اس پر دباؤ بھی آ گیا بہت بڑا، اور اس کی کچھ مجبوری ہے، اس کا بیٹا اپاہج ہے، والد کینسر کا مریض ہے،
تو یا تو انہوں نے دباؤ سے بھیجا یا اس وجہ سے وہ چلا گیا کہ ایک طرف تو ان کو کی تذلیل ہو رہی تھی، دوسری طرف سے اس کو دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اب مزید دباؤ آئے گا، اب اس مزید دباؤ میں سپریم کورٹ سے 3 ججز جائیں گے، منیب اختر بھی جائے گا، عائشہ ملک بھی جائے گی۔ یہ وہ ججز ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو دوسرے لونڈے لپنگے ہیں جس طرح قاضی فائزہ کی طرح کے لوگ ہیں، وہ اب ہوں گے، یعنی کہ 17 ہوتے ہیں ود چیف جسٹس۔ اب 17 کے 17 وہ لوگ رہ جائیں گے جو آپ پوری تاریخ کو بھول جائیں گے، دنیا کے یعنی انصاف کی تاریخ کو، اور آپ کو صرف یہ نظر آئے گا کہ اتنا بدنما عدلیہ دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ باقی آگے جا کر آپ کے ساتھ اور بحث کریں گے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس پر، کہ اس نے تو کل وہ چھین لینا ہے بیٹا نشان۔ وہ پہلے سے پی ٹی آئی کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں ان کے وکلاء پر حیران ہوں، ان کی وکلاء کمزور ترین ٹیم ہے اس وقت۔ ان کو پہلے معلوم تھا کہ یہ ہم سے چھینا جائے گا، خواہ 10 دفعہ پشاور ہائی کورٹ ان کو دے دے، لاہور ہائی کورٹ دے دے، کوئی بھی دے دے، لیکن سپریم کورٹ میں بیٹھا وہ خبیث ان کو یہ نہیں دے گا، اور وہ نہیں ہوگا، وہ لے لیا جائے گا۔ تو ان کو پہلے سے جو ابھی 3 جماعتوں کا اس کو آفر ہے، تو وہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ان کی طرف سے جاری کرنے چاہیے تھے۔ اب پرسوں آخری دن ہے، کل یہ فیصلہ کریں گے، اس کو طویل بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے امیدوار آزاد لڑے۔ اب یہ ان کا اس کی ٹیم کا ٹیسٹ ہے کل کا، کہ کل یہ ٹکٹ ایشو کرتے ہیں، یعنی جس طرح کہ وحدت المسلمین پارٹی ہے علامہ ناصر عباس کی، تو ان کا خیمہ ہے، دوسرا شیرانی گروپ ہے، ان کی انگوٹھی ہے، اچھا تیسرا ایک ہے وہ جنہوں نے اس کو حامد رضا اس کی پارٹی ہے، تو ان کو تو ٹکٹ بھی ملا ہے حامد رضا کو پی ٹی آئی کا۔ تو کل سے انہوں نے نشان کا اعلان کرنا چاہیے، اور یہ بیٹ کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے کسی کو بھی ملے، لیکن وقت کم ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کریں گے تو ان کو آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا، اور وہ 77 سیٹس جو ہے قومی اسمبلی کے ریزرو سیٹ، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور پھر یہ نواز شریف کو 2/3 میجارٹی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہوگا، اور اس الیکشن کو دنیا کبھی بھی نہیں مانے گی۔ اور پہلے تو میں الیکشن ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، لیکن جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ آج سینٹ میں دوبارہ قرارداد آئی ہے کہ 3 مہینے کے لیے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیے وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اس طرح نہیں کہ پہلے ہی پی ٹی آئی میں کبھی تنظیم سازی تھی نہیں، یہ وہ پارٹی لالا ہے۔ ایک کوشچن ہے، لالا ایک کوشچن ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے، آج میں سن رہا تھا کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمارے وکیل یا تو تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اور یا لگتا ہے وہ دوسری ٹیم کے ساتھ ملے، بڑے کمزور ڈیفینڈ کرے تھے۔ نیچے کوشچن آپ کے لیے ہے، میں اس وقت ایک منٹ کچھ لالا، نہیں ایک کہنا منٹ چاہتا۔ ہاں لالا، نہیں آپ کہیں گے، دیکھو اگر آپ نیچے کے کوئی کوشچن آیا ہمارے ایک بھائی کا، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کے ورکر کو 8 ٹکٹ دیے ہیں، اب ہماری پارٹی نے نون کے، اور دوسرا ان کا کوشچن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف میڈیا پر باتیں کرنے میں مصروف ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح Over to کہہ you, رہے ہیں۔ لالا۔ میری بات سنیں، جس پارٹی کا تنظیم نہیں ہوتا اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ 27 سال میں اس پارٹی نے تنظیم نہیں بنایا۔ میں دیکھے کوئی 1000 دفعہ ناراض ہو، مجھے کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا، میں وہ بات کرتا ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے، شاید وہ غلط ہو لیکن اپنے ضمیر کے مطابق کرتا ہوں بات۔ کہ آپ سمجھ گئے بات؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے، لالا میں سیالکوٹ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں، لالا ایک چھوٹی سی، پلیز مائنڈ نہیں کرنا، میں آپ کو ابھی نہیں روکوں گا، میں آپ کو تسلسل چلنے نیچے کامنٹ بھی نہ ساتھ ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ آپ ساتھ میں کامنٹ بھی پڑھیں اور ساتھ میں جواب بھی دیں تو میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اوور ٹو یو لالا، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا، یہ بھائی نے لکھا ہے کہ ہر بندہ اپنی دکان سے لا کر اپنی تشہیر، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان کی اس میں عمران خان کو گناہگار نہیں ٹھہراتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جیل کے اندر ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بہن سے، اس دن کسی بھائی نے کہا کہ اس کی بہن اس سے ملتی ہے، یہ ہوتا، بھائی کچھ نہیں ہوتا 30 منٹ میں، کوئی صرف آل احوال پوچھا جا سکتا ہے، 30 منٹ میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی جو بیرسٹر صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں
بس الیکشن ہونے دو، اگر ہوتے ہیں، اگر ملتوی ہوتے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے. ہم اس کو بہت قریب سے جانتے ہیں، بہت قریب سے. ٹھیک ہے، ایسے سمجھو کہ جیسے میں کیا بتاؤں، حاجی صاحب کو میں لیکن بتا دوں. لالا معذرت کے ساتھ صرف ایک میں اس میں بات ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں یہ بالکل اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. جو بھی یہ لسٹیں جاری ہوئی ہیں اس میں سے حیران کن طور پہ جو ٹکٹیں جن کو دی گئی ہیں وہ ہم اس کی توقع نہیں کر رہے تھے. تو جیسے خان صاحب نے اسی بھائی 2018 یہی میں بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں جیلم میں جو ٹکٹ دیا گیا، پتہ ہے کس کو دیا گیا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے. اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جس کا میں حیران ہوتا ہوں. یعنی جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں ان کو تو ٹکٹ نہیں ملتا، لیکن جو مخالف ہے وہ اس کا فواد چودھری. تو اس ویسے کا لالا میں تھوڑا سا اور ہم چونکہ فنڈامنٹل طریقے سے چیزوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ہم. مجھے یہ بتائیں کہ 2018 کے اندر خان صاحب نے جب ٹکٹیں دیں تو خان صاحب نے خود ٹکٹیں نہیں دیں بلکہ جہانگیر ترین اور علیم خان خود کہہ دیا. علیم خان. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گرامر جو ہے پالیٹکس کی گرامر کا جو پہلا سبق ہے یا پہلا لیسن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں زیادہ تر ان کا پتہ ہونا چاہیے اور ان میں جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں اس کو کس طریقے سے آپ نے کلٹیویٹ کرنا ہے. ٹکٹیں کس کو دینی ہے کس کو، یہ پہلا اصول ہے پالیٹکس کا. اگر یہ کسی بندہ جو یہ نہیں سمجھتا پارلیمانی پالیٹکس کے اندر وہ پتہ نہیں پھر میں کیا لفظ استعمال کروں کہ وہ چھولے لینے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے وہ چھولے لینے کے لیے بیٹھا ہوا جس کو یہی نہیں پتا. ایک بات اچھا دوسری جو ہے نا ہمیں لالا اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، آپ کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں ہمیں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ کہا گیا جی کہ یہ ٹھیک ہے جی آپ چپ کر دیں ایسے کر دیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پی ٹی آئی کا جو ہمارا نظریاتی ووٹر ہے اس کو ان جیسے جو بد کردار اور جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وفاداریاں بدلنے والے بد کردار اپرچونسٹ لوگ ہیں ان کو اسمبلیوں میں ہمیں لانا چاہیے. واٹس ایور دی ریزن یہ ڈلیور نہیں کریں گے آپ کو. ہمیں نظام کی تبدیلی، ہمیں ان کو اسمبلیوں کسی بھی وجہ سے الیکشن نہیں ہوتے تو نہ ہو الیکشن، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بالکل کیا کہتے ہیں آپ؟ یہی بات میرا آپ کے ساتھ اتفاق ہے، یہی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں سیالکوٹ میں کیا ہوا. سیالکوٹ میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کو ٹکٹ نہیں ملا اور اس شخص کو ٹکٹ ملا جو پی ٹی آئی کے خلاف کمپین کر رہا تھا 2018 میں. اب اس شخص کو دوسرا نواز شریف اس کا انٹرویو کر رہا ہے آج سے 10 دن پہلے، آج اس کو ٹکٹ مل گیا. جیلم میں کیا ہوا؟ جیلم میں جو فواد چودھری کا مخالف تھا، جو زبردست ورکر ہے، ابھی نام بھول گیا، کوئی جیلم کا، اس کو معلوم ہوگا، مدثر کو پتہ ہے اس چیزوں کا، تو اس کو ٹکٹ نہیں دیا. افضل بنٹی جو ہے افضل بنٹی، ہاں وہ بالکل اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور اس شخص کو ٹکٹ دیا جو کہ 2 ٹکے کا کام کرنے والا آدمی نہیں ہے، نہ کسی سے ملتا ہے نہ جل. یار ایسے نہیں ہوتا. سیاست میں یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دروازے کھولتے ہیں. اس شخص کو آتا، سیاست ایک شوق ہوتا ہے اور اس شوق میں آپ کا ڈیرا بھی چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہو اور اس شخص کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. یعنی 16 سیٹیں ایسی دی گئی ہیں اور 16 سیٹوں کا مطلب معمولی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کی جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، خواہ جتنی بھی پاپولیرٹی ہو عمران خان کی، لیکن ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں پہ بات مت کرو، وہ پارٹی کا دشمن ہے. کیونکہ جب آپ نہیں کہیں گے، یعنی فواد چودھری کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا لیکن کیسے واپس ہوا؟ سوشل میڈیا پر شور پڑ گیا. جیسے وہ بی ایف ٹی بھائی کی بات کرتے ہیں نا، چودھری سرور کا، اس کو بھی تو داخل کیا گیا تھا پی ٹی آئی میں دوبارہ، لیکن وہ پھر کیسے یہی کام ہوا ہے فواد چودھری کے ساتھ. اور ہم نے ہر طریقے سے اپنی آواز لالا 1 منٹ، لالا 1 منٹ، سوری. جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں نا، بی ایف ٹی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر سارے پارٹی ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ورکر کرتے ہیں، میل یا فیمیل، پلیز آپ کھل کے بات کرو. ریزن بینگ کہ خان نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں کوئی کسی کا باپ، چاچا، ماما، دادا، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. جو میرٹ پہ ہوگا اس کی بات کریں گے. اگر پارٹی بھی غلط کرتی ہے وہ کرنا چاہیے. لالا میں نے پہلے بھی بیک کیا تھا، صرف مجھے آپ بتاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ مجھے گراؤنڈ پولیٹکس کا اتنا نہیں پتا ہوتا. تو اگر گراؤنڈ میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے آپ مجھے بتاؤ. آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ٹی وی چینل بھی ہے، اس پہ بھی میں پبلش کرتا ہوں. وہی کرتا ہوں میں تو، ویڈیوز آپ کو بھیجتا ہوں. اور پلس نیچے کامنٹ بھی آ رہے. لالا کامنٹ دیکھو نیچے کیا لکھا ہوا ہے. جب خان صاحب، بی ایف ٹی اچھا، بھائی جب تک ایک عمران بات خان کر، جیل میں ہے
میں جی ایک جی بات حکم کریں کہتا ہوں بھائی جی جی کہ اگر عمران خان اس وقت بھی رہ بھی جائے اور یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ کامیاب بھی ہو جائے، لیکن کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ مہینہ، 2، 3، 5، 6، پھر بھی اس ملک کا اللہ نے چاہا تو حکمران عمران خان نے بننا ہے، تو ہم عمران خان کے سامنے یہ ساری چیزیں کریں گے اور ان کے سامنے یہ ہر ایک چیز سامنے نہیں رکھیں لالا، گے۔ ایک سمپل سی بات ہے لالا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. پہلے خان صاحب کی بات لے لیتے، خان صاحب بات کریں، ہمارے بزرگ ہیں. جی خان صاحب آپ بات کریں، مسٹر خان پلیز. میں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو لالا بات کر رہے ہیں نا بالکل ٹرو کہہ رہے ہیں اور صحیح ہے، ان سے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، پر ہمیں نا ایک، جیسے آپ کہتے ہیں ہمیں ایک سلوشن چاہیے. سلوشن ہم نے، آپ کو چاہیے کہ ہر ایک کو نا جی کہیں کہ آپ 3 پوائنٹ کے اوپر یا 3 سنٹینس کے اندر آپ نئی 3 تجویز دے سکتے ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ہر بندہ 3 تجویزیں دے. اس کے بعد اس کے اوپر مین آئیڈیا ہم سب بات کریں گے کہ کیا سلوشن نکالنا ہے ہم نے اس کے خلاف. سمجھے؟ دیکھیں مسٹر خان ایسے کام آپ نہیں کی بات چلے گا. بہت اچھی ہے. زبردست آپ نے میں آپ بات کو ایک کی، بات بتاتا ہوں. ابو سری آ رہے ہیں۔ لالا ایک منٹ. مسٹر خان، ہم پچھلے 8 مہینوں سے یہی تو کر رہے ہیں. ہم نے سولوشن بھی دے دیے، ہم نے سب دے دیے، یا ہم جتنے نے لوگ دیا بیٹھے ہے، نا ہم نے دیا ہے۔ ہم نے سب دیے، مگر کوئی سنتا نہیں ہے. ہم نے سولوشن بھی دیے. آپ لیٹ آئے ہو، ہم 8 مہینوں سے 10 مہینوں سے یہی کام کر رہے ہیں. نہیں میں ابھی سنتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں سنتا ہوں. میں آپ کی خدا قسم اگر اوپر نہیں نہ آتا تو میں نیچے بیٹھ کے آپ کی پوری براڈ کو گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جیسے میری صحت مجھے ساتھ دیتی ہے، میری طبیعت خان ٹھیک صاحب رہتی ہے، ایک میں چیز تو آپ سن کے گواہی دیں گے جاتا نا ہوں. خان صاحب، ایک چیز کی آپ ہاں گواہی دیں گے کہ بی ایف ٹی ہمیشہ کہتا ہے کہ پاسٹ کی بات نہ ہاں کرو، ہاں فیوچر اور سولوشن کی بات بالکل کرو. میں بالکل ہمیشہ بالکل یہی صحیح کہتا ہوں. بات ہے. تو آپ ہاں کی تو بات سے پھر میں ایگری کرتا ہوں. جی لالا آپ سبھی کنٹینیو کریں. بی ایف ٹی بھائی سوری ٹو یہ نیچے تھوڑا سا کامنٹ پڑھ لیں تو اس کے بعد اگر آگے تڑاک کے چلیں ساتھ تھوڑا کھل کر بات کریں، یہ بات اچھا کمنٹ ہے۔ لالا ایک نہیں کامنٹ آ نہیں رہا ہے اور کہ بھی ہیں جی، اور بھی ہیں لالا کامنٹ پڑھے، میں بتا دیتا ہوں. جب تک عمران خان جیل میں ہے ان کی دکان چل رہی ہے. کون اپنی دکان بند کرنا چاہتا ہے؟ ایک ہے شیر افضل مروت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہم اتفاق کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور جب تک وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے تو ان کی دکان چل رہی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ جس طرح چھوٹے آدمی کو بڑی جگہ پہ بٹھائیں گے تو وہ یہیں کام کرے گا. اقربا پروری، یاری دوستی، یہ سب کچھ چلتا ہے پھر. تو اس کے لیے میرا یہ ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے، ہم جیسے ورکر جو بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ہم اور کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنا روش نہیں بدلانا چاہیے. ہم نے اگر اس پارٹی کو خوش آمدید کہا ہے تو صرف یہ دیکھ کر کہ ایک لیڈر ہے بر صغیر میں پاکستان کی بات بھی نہیں کر رہا، میں بر صغیر میں عمران خان جتنا بڑا لیڈر میں نے آج تک نہیں دیکھا. ایمانداری میں اور بہادری میں اور ملک کے لیے سوچنے والا شخص، اس سے آگے ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہماری مجبوری کیا ہے کہ عمران خان خود ایک یعنی کہ بہت صاف دل انسان ہے، وہ کسی پر بھی اعتبار کرتا ہے. یہی جو ابھی خان بھائی کہہ رہے، ہم اس سے عمران خان کو پیچھے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہمارے اسلام میں طریقہ رائج ہے قرآن، جس کو آپ بڑا عہدہ دیتے ہیں اس سے حلف لیتے ہیں. آپ اس سے قرآن پر ہاتھ رکھیں گے تب یہ کام آگے چلے گا. ایسے نہیں چلے گا کہ یہ کوئی کریڈیبلٹی کسی کی نہیں ہوتی. مجھے خود یہ جو جن کو پریزیڈنٹ لگایا گیا ہے، مجھے اس سے بڑی امیدیں تھی، لیکن یہ 16 نشستیں جو اس نے دی ہیں، اس نے بالکل عمران خان کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. وقت آنے پر آج کی بات بہت بعد میں لوگ بہت اس کو سرائیں گے کہ ہاں کسی نے یہ کہا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آئیں گے. یہ اس طرح نہیں ہے. عمران خان کا دشمن، دیکھیں عمران خان کا دشمن اس کے گھر میں بھی موجود ہے. اب باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے، یعنی اس وہ مسخرے کو دیکھ لیجئے. حفیظ اللہ نیازی اس کا کزن بھی ہے اور اس کا بینوئی بھی ہے. بنوئی وہ بھی کیا ہے، کردار بنوئی ہے ادا اس کا، کرتے ہیں؟ ہاں بنوئی ہے اس کا. بہنوئی بھی ہے اور کزن بھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کردار ادا کرتا ہے عمران خان کے خلاف؟ یعنی صرف اس لیے کہ اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں ملا تھا. لالا بھائی ایک بات کہہ دوں، صرف ایک بات کہہ دوں. دیکھیں جتنا عمران خان صاحب نے اب تک قوم کو ایجوکیٹ کیا نا، ہمارے معاشرے کے اندر برائی اتنی گہری، اس کی جڑیں اتنی پکی ہیں کہ قوم کو ابھی اور بہت ایجوکیٹ کرنا پڑے گا.
یہاں تک تو قوم کو لے آیا. اس نے ان کو تو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ چور ہیں, جھوٹے ہیں, فراڈی ہیں, مافیا ہے, یہ سارے نئی اپنے مطلب کے لیے ہیں. یہ سب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے اپنے یہ مطلب پتہ ہے ایم آئی خان صاحب, لالا ایک سیکنڈ ذرا دیجیے گا مجھے. دیکھیں یہ ایسے ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پی ایچ ڈی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو 5 کا پہاڑا نہیں آتا. سچویشن لائک دس, یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے, کانسٹیچوئنسی میں آپ کے درست کینڈیڈیٹ کا جو انتخاب ہے یہ بنیاد ہے اس کی. آپ کی جو پارلیمانی سیاست ہے, لالا اس کو سمجھتے ہیں, باقی بھی میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جو پارلیمانی سیاست کی یہ بنیاد ہے. اگر آپ نے اسی میں آپ کو آپ کا گراؤنڈ ورک نہیں ہے تو باقی ہر چیز جو ہے نا وہ پھر بے معنی ہے. اور دوسرا لالا امتیاز عالم کو بھی ہاں میں یہ کہنے والا تھا, زبردست. امتیاز عالم عمر بھر نواز شریف کا غلام, عمران خان کا دشمن, اس کو کیسے ٹکٹ مل گیا؟ یہ کیا ہے؟ ہاں اوتی بھائی, یہ لالا میں ایک منٹ کچھ پوچھ, لالا اگر 1 منٹ ملے گا مجھے بھائی آپ بات کر لو. ابو حمدان, اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, 1 منٹ چھوٹی سی بات. دیکھو ڈیبیٹ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو رہی ہے, متی اللہ جان کو بھی ہم ماشاءاللہ کنورسیشن میں لے کر آتے ہیں. میرے خیال میں آپ لوگ نا کوشچن نیچے لکھا کریں. لالا آپ ساتھ ساتھ میں بات بھی کریں کہ تسلسل نہ ٹوٹے, اور نیچے سے آپ کوشچن بھی پڑھتے جائیں. کیا خیال ہے لالا؟ ٹھیک ہے ایسا؟ جی بالکل صحیح ہے, میں پڑھ رہا ہوں, جو بھی آتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اب یہ جو اوسی بھائی نے بات کی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ امتیاز عالم کو ٹکٹ, امتیاز عالم کے جتنے بھی کروڑوں کے الفاظ ہوں گے نا کسی اخبار میں, تو وہاں پر آپ کو 99 جو الفاظ ہوں گے وہ عمران خان کے خلاف ملیں گے. اور یہ ان کے زبردست رول پر ہے. یہ تو چند لوگ ہیں جو نواز شریف. لالا یہ مشرف کا اسپوک پرسن تھا, یہ مشرف کا اسپوک پرسن تھا. مشرف ٹائم میں اس نے اوپنلی بولا تھا کہ ہاں میں ہوں فوج کا بندہ ہوں, اس نے اوپنلی بولا تھا. تو اگر اس کو دے دیا ہے, یہ نواز شریف کا بندہ ہے اور اس کو بھی ٹکٹ مل گیا, یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی جو تم آپ کے لیے دن رات اس نے زندگی تباہ کر دی, سمیع ابراہیم جیسے آدمی کو, اس کو تو ٹکٹ نہیں ملا. اور ایاز امیر, بہت اچھی بات ہے, اس کو ٹکٹ مل گیا, لیکن ایاز امیر سے چاہیے تھا کہ پہلے چاہیے کہ عمران ریاض کو ٹکٹ دیتے. لالا اگر انہوں نے صحافی کو دینا تو عمران ریاض کو ٹکٹ دے دیتے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. میں دیکھو ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ارشد شریف, لالا ارشد شریف کی وائف کو ٹکٹ ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں. تو یہ کیوں ڈرامے کرتے ہیں, بڑے مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں؟ ارشد نے ہمارے لیے قربانی کی, وہ کیا. میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلا ٹکٹ ملے گا کس کو؟ ارشد شریف کی بیوی کو. ارشد شریف بذات خود عمران خان تھا. لالا ایک کام کرے, لالا میں بھول نہ جاؤں, لالا ایک منٹ میں بھول نہ جاؤں, یا جتنے بھائی بہن بیٹھے ہیں کیا یہ فنڈ کر سکتے ہیں ارشد شریف کی وائف کو؟ نیچے یس یا نو میں لکھیں. لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. نیچے یس یا نو میں لکھیں, سارے لوگ نیچے یس یا نو لکھیں. شہید ہوا ہے. اچھا ایک ابو حمدان کا یس آ گیا, مے بی یس. اوکے 2 ہو گئے, 3 4 5 6, میرا بھی یس ہے, 7 8. یس سر, میرا بھی یس ہے. اچھا خان صاحب صرف یس نہیں ہے, 2-4 پیسے بھی دینے پڑیں گے میرے خیال سے. پتہ نہیں کتنے پیسے مذاق کرے خان صاحب, مذاق کرے. کوئی بات نہیں, پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بغیر پیسے کے ہوتا نہیں ہے. لالا عنایت آپ اس کے, اوسی بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ اوسی بھائی جی بالکل بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک تو لالا میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرتے کہ ہمیں بجائے ری ایکشن کرنے کے نا, ٹھیک ہے ہم اس پہ اسکروٹنائز ان کو کر رہے ہیں, ہمیں ساری اسکروٹنائز کر کے اس کی لسٹیں تیار کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب اوسی بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اوسی بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ہم یہاں پر ڈائسیکٹ بھی کریں گے, ہم لسٹیں بھی بنائیں گے, مگر پتہ کیا ہوگا, it will be far too late. Now is the time to give an independent ticket. کسی ایک بندے کو دیں. لیٹس میک یا یو کے میں لالا رہتے ہیں, لالا آپ کو یاد ہے یو کے میں یہ کیا کہتے ہیں, ایک بندہ تھا جس نے انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوا تھا, اور لوگوں نے اس کو جو وائٹ کوٹ پہن کے آتا تھا, مجھے اس کا نام یاد, مارٹن سم تھنگ تھا, رپورٹر تھا.
اور اس نے جیتا تھا, لوگوں نے اس کو فنڈ کیا تھا, وہ کسی پارٹی کا بھی نہیں تھا, یاد ہے آپ کو لالا؟ جی جی میں سمجھتا ہوں پوری بات آپ کی بالکل. وہ جو دو اچھا جس لالا نے جی جی ابو اللہ اگر ارشد شریف کی بیوی کڑی ہو گئی نا ابو حمدان بھائی, ایک سیکنڈ بس, اگر وہ آزاد بھی کڑی ہو گئی نا پورا قوم اس کو ووٹ دے گا. لیس لالا اس کو سپورٹ کرو, کسی کے پاس اس کا وہ کیا کہتے ہیں, دیکھو ہم باتیں بہت کرتے ہیں, آج تک ہم نے کوئی ریئل کام نہیں کیا. میں لیس ابھی بھی ولاگ کر لوں گا, میرے ہاتھ کا کام ہے, میں ابھی کر دوں گا اور آپ اس کو اچھا واضح. اس کی وائف سے آپ پہلے اوبیسلی وہ لڑنا چاہتی بھی کہ نہیں, میرے خیال سے اس کی ایک یا دو وائف ہیں, اگر وہ دو کانٹیسٹ کرنا ہے, چاہتی ہیں. لیکن اصل جو وائف ہے نا جو میڈیا پہ آتی ہے, اس کی بیٹی بھی ابھی میڈیا پہ آ چکی ہے, لیکن ان کے ساتھ لالا جو یہ آپ ظلم کا ہوا, کام ہے, لیٹ می فنش لالا لیٹ می فنش, یہ آپ کا کام ہے, جو بھی ہو. اس کی ماں نے نیچے فوزیہ نے لکھا ہے اس کی ماں کو ٹکٹ دیتے ہیں, جو بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو. دیکھو ہم ڈیموکریسی میں کام کرتے ہیں, ایک ٹھیک ہے, اس کو پاکستان نہیں میں تو اس کی ماں کو, بالکل صحیح لکھا ہے. ایک کام اور اس کرتے ہیں لالا, ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں, اس کی ماں سے کوئی اپروچ کرے, ہم سارے یہاں مل کے, دیکھو اوورسیز کا نام ہوتا ہے کہ ہم ایسے کرتے ویسے کرتے, لیس فار اے چینج, صرف ایک بندے کو. دیکھو ہم نے اپنے مرشد کے خلاف کبھی نہیں جانا, مگر یہ ایک جو ہے نا شہید کا درجہ جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں مرشد سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس بندے نے جان دی ہے, اور میرے خیال سے عمران خان بھی چاہتا ہوگا اگر اس کو پتا ہو کہ بھئی اس کی ماں کو ٹکٹ دینا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس نے الیکشن جیتنا ہے, اس لیے کہ شہید کو نشان حیدر ہم ایسے دے سکتے ہیں ڈیموکریسی میں کہ اس کو پارلیمنٹ تک لے کر آئیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. اور اس کی میں کچھ آپ کے سامنے ایک اور وجہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے نہیں دل وجہ کا بھی نہیں آدمی بتائی ہے. لالا پہلے دیکھو میں کام کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں نا سسٹم میں, تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ بعد میں ہمیں بتائیں. یہاں سارے لوگ ایگری ہو گئے جس پینل پہ بیٹھے ہیں, 38 میں سے تقریباً 11 لوگوں نے ایگریمنٹ کر دیا ہے, تو خان کے سارے کینڈیڈیٹ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ایکسیپٹ ون. شہید, دیکھو شہید کا درجہ کہتے ہیں نا بہت ہائی ہوتا ہے, تو شہید کے لیے ہم اپنے ماں باپ سے بھی, وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے. شہید کے لیے ہم لیس سپورٹ ون شہید کی ماں, اور باقیوں کو رہنے دے جو بھی ہو رہا ہے, لیس ڈو ون. اور ایک سٹینڈرڈ رکھتے ہیں کہ بھئی ٹک ٹاک سے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے ایک نو ون جس کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کی سب کچھ زیرو, اس کو کوئی اپروچ کرے, ایک دن رہ گئے اس کے فارم جمع کرائیں جیسے بھی ہو, اینڈ لیس پش اس کی کیمپین چلاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ بسم اللہ کرتے ہیں. جی بالکل الحمدللہ, آپ کی بہت زبردست یہ سوچ ہے, اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور میں ابھی آپ کو ٹائم ہے لالا, ٹیکنیکلی کوئی ٹائم ہے؟ اچھا لالا ٹیکنیکلی ایسے لوگ بہت میں لے سکتا ہوں, ایک جی سیکنڈ جی میں لے خالد بھائی سکتا آپ ہوں. بات کریں, آپ اچھا, بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نجم الحسن باجوہ کا نمبر آپ کو دے سکتا ہوں, جو کہ اینکر پرسن ہے, اس کی وساطت سے آپ کو ان کا نمبر مل سکتا ہے. زبردست. دیکھو خالد میں تو خالد محمود بھائی ایک بات میں کر دوں نہ, میں کسی سے فون پہ بات کر سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے, تو لالا نے سب کچھ کرنا. ہم کر لیں گے بھائی. آپ کو نہیں کہہ رہا, نیچے جو یہ ایک نیچے بیٹھے ہوئے ہیں انفارمیشن کے بنڈار, اور ایک اوپر بیٹھے ہوئے تھے انفارمیشن کے بنڈار, ایک کا نام ہے متی اللہ اور دوسرے کا نام ہے عنایت اللہ, یہ دونوں کر لیں گے. اچھا میں گزارش کرتا ہوں جتنے لوگ اور دوسری بات یہ ہے کہ بو حمدان بھائی کو ٹائم دے دیں. بو حمدان بھائی چیخ کر ٹائم مانگ رہے ہیں, خدا نہیں بو حمدان ہمارا سر کا تاج ہے بھائی, ایسی بات نہیں ہے. یہ بات کچھ ایسی تھی. اوکے بو حمدان, آپ کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ, آپ جاری رکھیں. سر میرا سوال یہ ہے عنایت اللہ بھائی آپ سے, مجھے یہ بتائیں, پشاور ہائی کورٹ میں کیس لگا بلے کا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم لوگ جو ہے کیس جیت گئے, ٹھیک ہے, پھر کہیں سے دوبارہ اس کو جو ہے نا بلے کا نشان واپس لیا گیا, جی, پھر دوبارہ پشاور ہائی کورٹ سے ہمیں بلے کا نشان واپس ملا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پر سماعت ہوتی ہے آج, ٹھیک ہے. ہمارے وکیل وہاں پیش ہوتے ہیں, حامد خان بیرسٹر صاحب کو تو بولنے نہیں دیا جاتا. خیر حامد صاحب آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. مجھے یہ بتائیں, پشاور ہائی کورٹ میں تو آن کیمرہ ٹرائل تو تھی ہی نہیں, صحیح ہے, وہاں پہ ہم لوگ جیت جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ آن کیمرہ ٹرائل ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, وہاں پہ ان کو بولنا کیوں نہیں آتا؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے اس کا جواب چاہیے. آخر میں کیا کہا کیا حامد خان صاحب کی کوئی تیاری نہیں تھی وہاں پر؟ سر کیوں تیاری نہیں تھی؟ کیا یہی آپ تو کہہ رہا وہاں ہوں, پہ اسی چیز کا تو رونا ہے. موٹر سائیکل
جی موٹر سائیکل چوری کا کیس لڑنے گئے وہ، آپ پوری قوم کا مستقبل کا کیس لڑنے گئے وہ وہاں دیکھیں پہ، حامد خان آپ کی تیاری کس کبھی بھی مخلص نہیں رہا عمران خان کے ساتھ. اس کی کچھ اور وجوہات ہے، وہ لمبی کہانی ہے، وہ الیکشن سے شروع ہوتی ہے پی ٹی آئی یار جو بلسٹر وکیل کل پشاور کی عدالت میں جا کے جنہوں نے 2 دن پہلے مقدمہ لڑا تھا نا، وہی جاتے آج سپریم کل کورٹ سے میں، تو وہی انہوں نے جائیں گے نا، کل سے ہاں وہی جائیں وہ گے. جاتے تو اچھا تھا، سمجھا نہیں؟ جو کہ آج الیکشن کمیشن 2 دن ہو گئے سپریم کورٹ میں جا کے نا جی اس چیز کو چیلنج کر رہا ہے کہ جی پشاور سے انہوں نے کیوں نا جی بلے کا نا جی نشان واپس لے لیا، یہ وہ کر لیا. کون ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس چیز کے اوپر نا جی کوشچن کرنے کے لیے، عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا ہے، کہاں ہے قانون؟ کوئی قانون نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن نے یہ پارٹی کا یہ سمبل جو ہے اس کو بینڈ کرے اور یہ چیزیں کرے. آرٹیکل 17 میں مکمل طور پر لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کرانا ہے. اس کے بالکل. جو نام بھی اس کے پاس جائیں گے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور اچھا 175 میری ایک چھوٹی سی لالا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، 1 منٹ یار چھوٹا سا میری تو میسج ہے. بس سے باہر ہو گیا یہ سارا کام، سمجھا؟ اچھا خان صاحب 1 منٹ، دوسری بات سارے لالا، بھائی بہنوں کو. دوسری بات اچھا دوسری ابوندان بھائی بات 1 منٹ، ابوندان بھائی جی 1 منٹ جی میرا پیار بھائی. اچھا جیسے اب دیکھو ابھی میں ساتھ ساتھ میں میرا مائنڈ بھی ورک کر رہا ہے کہ اس کے لیے فنڈنگ بھی کرنی ہوگی، تو سارے لوگ کم از کم اپنے 10 بہن بھائیوں کو یہاں بلاؤ. ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بندہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے. تو 34 لوگ ہیں، اوپر جتنے بیٹھے ہیں نیچے جتنے بیٹھے ہیں، پلیز آپ بات کنٹینیو کرو، مگر کم از کم 5 یا 10 لوگوں کو لائیو شیئر کرو. اینڈ لیٹس ہیو آج اس لائیو سے نا کوئی کنکلوژن نکالے انشاءاللہ. جی اوور ٹو ابو حمدان بھائی. جی زبردست. دیکھیے جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت 30 لوگ، ان کو چاہیے کہ جو باتیں ہم نے کی ہے ارشد شریف کی والدہ یا اس کی زوجہ کے متعلق، کیا آپ لوگ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس براڈ کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تاکہ وائرل کرو اس کو. ہم بھائی ہم بالکل پٹیا نکال کے ہم نکلے ہیں. ہم جب تک اس ملک میں حق و سچ کا معاشرہ قائم نہیں ہوگا، وہ خدا کرے عمران خان کے ہاتھوں ہوگا انشاءاللہ، کچھ بھی ہو ہم نے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. جب آپ ہٹیں گے تو آپ پورے قوم کے مجرم بنتے ہیں. یہ کہنا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا، نہیں بھائی. پریکٹیکل کل میں بات کر رہا تھا کہ 20 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کوئی نکلا ہے باہر وہ جی نا امیدی کی بات ہے، وہ چھوڑو بھائی جی نا امیدی کی بات ہے، حق اور سچ کی بات کرو. کل کتنے لوگ نکلتے ہیں ہمیں پورا پتہ ہے، اور انہوں نے بھی کیلکولیشن کے لیے سب کچھ کیا تھا. 9 مئی یعنی اس کو گرفتار کرتے نا، اس کو رینجر کے ذریعے بے عزت تو نہ کرتے، لیکن انہوں نے لالا آپ 1 کا منٹ، ذہن لالا پڑھنا 1 تھا. منٹ، لالا 1 منٹ. عابد آپ کے پاس میرے خیال سے نمبر ہوگا اس کا، عمران ریاض کے بھائی کا. پلیز آپ اس کو کانٹیکٹ کرو، اس کو یہاں لے کر آؤ. وہ میرے خیال سے اس خاندان کو جانتے ہیں کیونکہ اس کی ماں نے اس بہت کے اچھی بھائی طرح، بیٹی. بہت اچھی طرح. ابھی لے اور کر آؤ پلیز. عارف حمید بٹی کا نمبر اگر کسی کے پاس ہو تو ہم عارف حمید بٹی اس کے والدہ کا منہ بولا بیٹا ہے عارف حمید بٹی. اچھا یہاں پر ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، دیکھو ان کی خاتون سے بات کرنی ہوگی تو فوزیہ خان بات کرے گی، مردوں سے بات کرنی ہے عنایت لالا کریں گے. آپ دونوں کے پاس کسی کے پاس بھی خواتین کے نمبر ہو فوزیہ خان کو ان باکس کریں، اور جو مردوں کے نمبر ہے وہ عنایت لالا کو کریں. لیس اس کو پش کریں گے. لالا کتنا ٹائم ہے فارم جمع کرانے میں؟ کل کا دن ہے بس. اجو بابا پہ کے پاس بھی ان کے نمبرز ہیں، وہ مطلب عمران، وہ تو عمران ریاض کے تھوڑا نمبر بڑی سے ہیں. کہیں پر لے جایا کر تو پلیز. جی کیا ہوا؟ اچھا اب پن دادر خان کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو آج ٹکٹ ملا ہے، اور یہ پرسوں یہ میں کہنے والا تھا آپ کو نا، یہ NA61 این NA61 یہی، ہاں 61 بالکل. اور اس کا انٹرویو بھی ہو چکا ہے. بالکل. ہاں اب آپ خود سوچئے کیا ہم اس کے لیے لالا ایک یعنی یہ کوشچن سب. تھا، لالا آپ کے لیے ایک کوشچن تھا کل. میرے خیال سے یہ بھائی نے کیا تھا کل کسی نے، کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی ہائی جیک ہو گئی ہے، وہ کوشچن تھا تو اس کا بالکل جواب صحیح ابھی کہہ نہیں رہے آیا ہیں، تھا. بالکل صحیح ہے. میں تو آپ کو اب اگر اچھا لالا ایک پہلے منٹ، سے یہ کہہ رہا ہماری ہوں. کنورسیشن تو ہو رہی ہے نا، کنورسیشن ہو رہی ہے. اگر اس کیا کہتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے پاکستان میں، اوبیسلی ٹائمنگ کا ایشو ہے، تو پلیز دوسری آپ تصویر فوراً آ سے رہی ہے. پہلے اس خاتون کو میسج پہنچے، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا، کہ وہ کاغذ جمع کرائے. لالا ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹو لیٹ ہو بالکل گیا؟ پاسبل ہے، بالکل ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیونکہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی والدہ، آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی والدہ کنٹیسٹ کرے گی؟ یس نو؟
وہ تو ان کے گھر کا بی مسئلہ ایف ہے، کون کرتی ہے وہ کھل کے بات کرو. بی ایف ٹی بھائی جیسے آپ کہہ رہے تھے کھل کے بات کرو. دیکھو میں کھل کے بات یہ کہہ رہا ہوں، اگر حامد خان صاحب کی تیاری نہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہاں لالا نہ ون جائیں، سیکنڈ، خان بھائی وہ ان پلیز، خان وکیلوں بھائی کو پلیز، اس ٹیم خان کو بھائی، بھیجیں، خان بھائی، ایک سیکنڈ سر، وہ اس ٹیم کو بھیجیں جو اس کا بھائی جان مقابلہ آپ کر ہمیں سکے. ڈائیورٹ نہیں کریں، تو ہمارا ٹائم سپریم ضائع کورٹ ہو میں رہا ہے بم بھائی لے جان، رہے ہو یار، پلیز. بم مار دو، بم مار کے تباہ کر دو سپریم کورٹ کو، بہن چود کو. بالکل صحیح ہے. اچھا سیکنڈ کرتا اوکے ہوں لالا، آپ کو، اوکے ایک منٹ، اب سارے میرے لوگ دن کی بات ہے. کانسنٹریٹ کریں پلیز، جیسے اب ضیاء سارے الحق کو وہاں مارا پر. تھا نا، جیسے ضیاء الحق کو مارا تھا جہاز میں بم رکھ کے اس کو بھی مار دو بہن چود کو، اچھا ختم کرو. خان صاحب بم بعد میں بالیں گے، پہلے اس ایک خاتون کو ہم ٹکٹ تو دلوا دینا. پہلے ہماری آواز وہ عورت بنے گی انشاءاللہ، وہ ماں بنے گی یا وہ بیٹی ہے جو بھی ہے، تو ہمیں ایک بندہ چاہیے پارلیمنٹ میں جو اوورسیز کی بات اٹھائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لیٹس پٹ، ہم نے سارے ٹکٹ خان صاحب کے سپورٹ کرنا ہے، مگر یہ ایک ارشد شریف کا ہم پہ قرض ہے، کم از کم مجھ پہ تو ہے، آپ لوگوں پہ ہے، پاکستان پہ ہے. اس نے شہادت دی ہے اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے دی ہے. تو اب باقی چیزیں میں پلیز. آخری بات کر کے چپ ہو جاتا ہوں، پھر دوسرے بھائی نہیں بات لالا کریں. بات کرو، آپ بات کرو، مگر مین چیز ہے ہمیں اس کا معلوم کرو. جس کے پاس بھی کوئی لنک ہے اپنے ان باکس میں دیکھو، اپنی فالو لسٹوں میں دیکھو، اور پلیز اس بھائی کو لے کر آؤ، اور یا اس کی بہن کو جو بھی ہے ان کو لے کر آؤ، اور اس سے ابھی کچھ کہانی بنائے پلیز. تھینک یو. میں آپ ارشد بات کرو. شریف کی ایک دو باتیں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ عرفان صدیقی کو آپ جانتے ہیں نا بی ایف ٹی بھائی؟ عرفان صدیقی کو جی ہیلو، وہ اس کا کتا ہے، نواز شریف کا کتا ہے، کتا ہے. نواز شریف کا باپ بھی ہے اور کتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی پالیسی چلتی ہے. صحیح ہے. یہ اس کا داماد ہے ارشد شریف. اس کو کیا کیا افر ہوا نواز شریف کے دور میں کہ تمہیں کیا چاہیے، دنیا کی کس ملک میں کیا چاہیے، وہ بھی ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ملو. اس نے کہا نہ میں حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. نہ اس نے اپنے سسر کا مانا، نہ نواز شریف کا مانا، اور اپنی زندگی سے کیا. یہ ہوتے ہیں ہیرو، اصل ہیرو یہ ہوتے ہیں. تو ایسے ہیرو کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. میں تو خدا کی قسم نماز میں بھی اس کو دعائیں دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بھی صبح میں نماز وہ کرتا ہوں، مطلب وظیفہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. میرے تو یہ جذبات ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا ایماندار تھا. اور اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے عمران خان کو دیکھا ہے. میں نے یہی کچھ میں پاکستان میں بھی کسی کو کرتا ہوں، ایماندار نہیں یہی دیکھا کچھ بھائی. میں کرتا ہوں ہر روز صبح کو. جب میں ہاں، اپنا وظیفہ کرتا ہوں 2-2.5 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں اور سب کچھ کرتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں، خدا قسم یہی کہتا ہوں اللہ اس کہ یا کا اجر اللہ، دینے والا ہے. آج اگر مجھے خبر مل جائے کسی طریقے سے کہ ارشد شریف کا مقدمہ جو عدالت میں لگ گیا، اس کو حق ملنے لگا، اور جو نہیں دے رہے، خدا قسم کو ٹوکری کے اندر بم لے کے آ جائے، ان کو مار دے بہن چودوں کو. میں تو میری تو بس ہو گئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیرتی بادشاہ ہے. یہ وقت آئے گا. ارشد شریف کے کیس میں نے بہت پہلے کہا ہے، مریم نواز، ناصر بٹ اور کچھ 2-3 اور کردار ہیں، ان کو پھانسی ہوگی انشاءاللہ. یہ یاد رکھیے میری. جو بھی ہوگا ارشد شریف کی جیت ہوگی. اس نے تو آخرت حاصل کر لیا. وہ تو اس کی دعائیں تو ہمیں ضرورت ہے. وہ تو شہید ہے اللہ کے راستے میں، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اس نے جان دی ہے. ورنہ وہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کے ساتھ مل جاتا تو کیا ہوتا، یہ واہ کرتے. لیکن اس نے جان دے دی، لیکن وہ اپنے انویسٹیگیشن سے پیچھے نہیں جن آیا. بچوں کا باپ چلا گیا، لالا جس عورت کا خامد چلا گیا، جس ماں کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، حق کی راہ کے اوپر جنگ لڑتا ہوا، پیچھے کیا رہ گیا؟ خدا قسم دعائے خیر مانگنی نا. زبردست. ایسے شہیدوں کے لیے ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے، سمجھے، جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. پر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور جو لوگ اس کو انصاف نہیں دینا چاہتے، اس کی راہ میں لوہے اٹکائے بڑے ہیں. خدا قسم میں تو چاہتا ہوں کہ ذہنی طور پہ ان کا اپنا مورال ختم ہو چکا ہے. یہ اچھا، خود ذہنی مریض بن چکے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ لالا، I'm really آپ sorry to جاری interrupt. رکھے خالد. جی میں صرف ایک بات کروں گا، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. اچھا، بات اس لیے کروں گا مسٹر آئی خان، میں بڑے احترام کے ساتھ، آپ میرے لیے نہایت قابل احترام ہے. آپ میرے والد کی عمر کے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ رہا ہوں، یہ سمجھیں. 2 سے 3 دفعہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے، وہ میں بروڈ کے اوپر نہیں کہنا چاہتا. دیکھیں، ہمارے ساتھ بہنیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں.
تو ہم تھوڑا سا اپنی زبان کو کافی سارا کنٹرول کر کے ویری سوری آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی جذبات نہیں سوری نہ کہے. میں نے آپ کو کہا ہے آپ میرے والد کی عمر کے ہیں، میں آپ کا احترام کر کے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، یہی سمجھیں. وجہ یہ کہ میں جو زبان اپنے گھر میں نہیں بول سکتا وہ اس بروڈ کے اوپر بھی میں نہیں بول سکتا. جو زبان میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں کے سامنے نہیں بول سکتا وہ زبان میں یہاں پر بھی استعمال نہیں کر سکتا. کیونکہ یہاں پر اگر فوزیہ ہے تو یہ بھی میری بہن ہے، یا وڈی باجی آتی ہیں وہ بھی میری بہن ہے، میری بہنیں ہیں ساری. تو میں ان کو اگر ان کے سامنے وہ زبان بولوں تو پھر میرے قول اور قرار میں تضاد ہے، پھر میری زبان میرے وجود کا، میرے دل کا ساتھ نہیں دے رہی، یا پھر میں دماغی طور سے ان کو اپنی بہن نہیں سمجھتا. تو لہٰذا میں تمام لوگوں سے، آپ سب سے، کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے پھر بھی ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں. میں ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹا ہوں یا اس طرح، لیکن بعض اوقات چھوٹے بڑوں کے قدموں میں بھی بیٹھ کر بات منوا لیتے ہیں اور کہتے سر ہیں کہ پٹھان ہوں، کبھی کبھی ٹیمپر لوز کر جاتا ہوں اس معاملے میں. میں بھی وہی ہوں، آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. میں بھی وہی ہوں، میں بھی اخوند خیلوں کا آپ بچہ ساری ہوں. نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ براڈ کی وجہ سے بات کر رہا ہے. نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں، دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں. اور دوسری ٹھیک ہے خالد، ہو گیا بات، کوئی مسئلہ نہیں. زبردست، بات جاری رکھیں. اچھا، دل آزاری کرنا مقصد نہیں. اور اب سب سے میں گزارش کروں گا، ایک شعر سنا دوں سنا دوں. آپ میوٹ لگائیں، پھر آپ بعد میں شعر سنائیے گا. آپ میوٹ لگائیں. اب سب میوٹ لگا لیں جی. میں گزارش کر رہا ہوں اب سب میوٹ لگا دیں. اب میری باری اور اب میں بات کروں گا، اور میں یہ چھین کر بات کروں گا انشاءاللہ آپ سے. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ مشکلات عمران خان کی اپنی نہیں ہے. وہ مشکلات صرف اور صرف پاکستان کے 23 کروڑ کے لوگوں کی خاطر اس نے اپنے گلے میں یہ توگ ڈال دیا. اور وہ کس لیے کہ وہ تاکہ پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو اپنے حقوق، جو ان کے حقوق سلب ہوئے ہیں 76 سال سے، جو ان کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، وہ حقوق ان کی دہلیز کے اوپر انہیں واپس دلوائے جا سکیں. دیکھیں اب ہماری باری ہے. پہلے آپ کو پاکستان کی ضرورت تھی، آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آئیں اپنے کپتان کا ساتھ دیں. میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کو آپ کے کپتان نے پکارا، آپ نے لبیک کہا اور اپنے کپتان کی ایک آواز پر سر بکف آئے. چاہے وہ شوکت خانم کا قیام ہو یا انیمل یونیورسٹی ہو، آپ نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور آپ نے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے. تو میری جان، آج ایک بار پھر آپ لوگوں کا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے. ایک بار پھر آپ کے کپتان نے آپ کو پکارا ہے. آئیں اپنے کپتان کا دست و بازو بنیں، اس فنڈ ریزنگ مہم میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ آپ کے بچوں کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہم جیت کر آپ کے حقوق آپ کے قدموں میں ڈال سکیں. حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی کے معنی کیا ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ خان نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا؟ حقیقی آزادی وہ آزادی ہے جسے اقبال نے، جس کا خواب دیکھا تھا اور جس مملکت خدا داد پاکستان کی قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح نے تعبیر کی تھی. لیکن ہم بھول گئے تھے کہ اس کی تعبیر کرنا، تکمیل کرنا ابھی باقی ہے. تو اس کی تکمیل کے لیے کئی آئے اور کئی گئے. پاکستان جب سے آزاد ہوا، لیاقت علی خان کے اوپر گولیاں برسانے کے بعد سے آج تک مارش اللہ لگی ہوئی ہے. پاکستان کی آزادی کے بعد، آزادی سے لے کر آج تک قربانیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی طغیانی سے برقرار ہے. لوگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر آج تک یہ قربانیاں ابھی تک جاری ہیں. کبھی سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو جاتا ہے، کبھی سانحہ فیصل آباد ہو جاتا ہے، کبھی سانحہ سیالکوٹ ہو جاتا ہے، کبھی سانحہ APC ہو جاتا ہے. یہ سانحات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا سانحہ نہیں دیکھا جو کہ کسی بیرک کے اندر ہوا ہو. میں نے آج تک ایسا سانحہ کوئی نہیں دیکھا جس سانحے میں کسی جرنل کا بچہ مرا ہو. میں نے آج تک وہ سانحہ نہیں دیکھا جس سانحے میں کسی کرنل یا کسی ISI کا بیٹا یا بیوی مری ہو. جتنے سانحات بھی ہوئے،
یا تو پولیس افسران جو کانسٹیبل تھے وہ مرے، شہید ہوئے، یا پھر وہ نچلے طبقے کے جو فوجی سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے، یا کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن شہید ہوئی، یا پھر اپنے حقوق کی جنگ کے لیے اکٹھے ہو کر لڑنے والے اور اکٹھے ہو کر نکل کر پرامن احتجاج کرنے والے لوگ شہید ہوئے۔ آج بھی وہ قربانیاں جاری ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں روز سوچتا ہوں کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو میں نے خطاب کرتے ہوئے سنا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں لگاتے ہوئے جب میں نے آپ کو سنا تو میری ایک دارس بند سی گئی کہ اب تو کوئی آ گیا ہے جو پاکستان کے حقیقی میں نے ہمیں بتا رہا ہے، جو یہ دکھا رہا ہے کہ جو اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست چاہیے جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجیں، جہاں پر اللہ اکبر کی صدا پر تمام مسلمان مسجد کی طرف بھاگے چلے جائیں۔ لیکن افسوس آج تک وہ کام پورا نہ ہوا تھا، لیکن اس مرد کلندر نے آ کر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں بلند کیں تو مجھے حوصلہ ملا کہ واقعی اب ممکن ہے کہ پاکستان اپنی صحیح سمت کی طرف گامزن ہو۔ پھر جب میرے نبی کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر غیر اسلامی ممالک میں گستاخیاں کی جاتی، علماء سو جو اپنے گھر چلانے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کر کے کبھی دیوبندی بنانے پر لگے ہوئے تھے تو کبھی اہل حدیث، کبھی انہوں نے بریلوی کا نعرہ لگایا تو کبھی اہل تشیع کا نعرہ لگایا، نہ لگایا تو مسلمان ہونے کا نعرہ نہ لگایا۔ اگر ناموس رسالت کا دفاع ہوا تو صرف پاکستان کی املاک جلیں، سڑکیں جلیں، سڑکیں ٹوٹیں، بسیں جلیں، موٹر سائیکل جلے، غریبوں، مزدوروں، کسانوں کے رکشے جلے، باقی عملی کام کچھ بھی نہ ہوا۔ لوگ اشتعال میں آئے، کئی جانیں گئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے، ناموس رسالت کی پرواہ کسی نے نہ کی۔ کسی نے ناموس صحابہ کا نعرہ لگایا، کسی نے اپنے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار جانا، مگر عملی کام کسی نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک مرد مجاہد آیا اور اس مرد مجاہد نے جا کر جہاں سے یہ سرکوبیاں کی جاتی تھیں، جہاں سے یہ تخریب کاری کی جاتی تھی کہ آج مسلمانوں کے دلوں کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچائی جائے، کبھی خاکے بنانے کا سلسلہ جاری ہوتا تو کبھی آپ کے اوپر فلمیں بنائی جاتی، تو وہاں پر کھڑے ہو کر جب مسلمان اس کو برداشت نہ کرتے تو پھر مسلمانوں کو دہشت گردی کے تمغات سے نوازا جاتا اور اسلام کو دہشت گرد روپ میں ڈکلیئر کیا جاتا کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے۔ وہاں پر اسلام کا بیٹا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ کا عاشق، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا اور اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دینے والا، جب وہاں اقوام متحدہ میں گیا تو اس نے کہا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف 4 باتوں پر بات اپنی ختم کروں گا، 4 میں اپنے پوائنٹ دوں گا۔ پہلے 2 پوائنٹ دیے اور پھر تیسرے کے اوپر کہا کہ جب تم میرے نبی کی بات کرتے ہو تو تکلیف ادھر میرے دل میں ہوتی ہے۔ خبردار اگر کسی نے میرے نبی کی بات کی، اگر میرے نبی کی بات کرو گے تو وہ جو نہ تھمنے والا درد ہے، یہ جب میرے دل میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے دل میں ہوتا ہے تو پھر اس کے کون سی آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ پھر خبردار ہمیں دہشت گرد کہا، کوئی دہشت گرد ہمیں پھر نہ کہے۔ پھر اسلام فوبیا کے خلاف جو اس نے قرارداد منظور کروائی، لوگ کہتے ہیں کہ عمران کو اسلام کا لیڈر کیوں کہتے ہو؟ 76 سالوں سے اسلامی سلطنتیں قائم تھیں، 76 سالوں سے یہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے بھیڑیے موجود تھے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، UAE ہو، ترکی ہو یا جو بھی اسلامی ممالک ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ 76 سال سے یہ موجود تھے، لیکن ایک مرد مومن نے اسلامی سربراہی کانفرنس کا
انعقاد جب پاکستان میں کیا تو ان سے سائن لے لیے کہ میں یہ قرارداد لے کر جا رہا ہوں. اب قرارداد لے کر جانے والا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے والا وہی لیڈر ہوتا ہے، اور اس نے اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد بھی منظور کروا ڈالی. میرے پاکستانیوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ دراصل اقتدار کی جنگ نہ تھی، یہ چوری اور ڈکیتی کی جنگ نہ تھی، یہ جنگ مال و زر کی نہ تھی، یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہ تھی،